अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाब, एक तरफ पंजाब के अंदर हुकूमत जारी है और अब भी तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, और दूसरी तरफ जो कि मुस्लिम लीग नून की एक रवायत है, शोबदाबाजियाँ, वो भी भरपूर तरीके से जारी हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत ने काम करना शुरू कर दिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से बड़े ही अहम ऐलानात किए गए हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके साथ खबर शेयर करनी है वो बड़ी ही अहम है। आज पंजाब असम्बली के अंदर इजलास बुलाया गया और तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर एहतजाज दोबारा से शुरू कर दिया, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले इजलास के अंदर जब मरीम नवाज़ ने तकरीर की थी, तहरीक इंसाफ की जानिब से ग्राउंड को खाली छोड़ दिया गया था और मरीम नवाज़ को आराम से वहाँ पर तकरीर करने दी गई थी, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से इजहार बरहमी किया गया था और उसके बाद कौमी असम्बली हो या पंजाब असम्बली, तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज दोबारा से शुरू कर दिया गया था। तो आज भी पंजाब असम्बली के अंदर यही हाल हुआ कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया और किसी को भी वहाँ पर बात नहीं करने दी गई। इजलास का आगाज़ हुआ और तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों की जानिब से इमरान खान के हक में नारेबाजी की गई, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उसके बाद मरियम के पापा चोर हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ भी वहाँ पर भरपूर नारेबाजी की गई। तो अब यही हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की रहेगी जब तक पंजाब हुकूमत रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत बनाई गई, अब इसका नतीजा यही होगा कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली के अंदर किसी भी सूरत हुकूमत नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर लाहे अमल का ऐलान कर दिया गया है कि कौमी असम्बली हो या पंजाब असम्बली, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, किसी को भी यहाँ पर हुकूमत नहीं चलाने दी जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत आई ही धांधली की वजह से है। यकीनन वो पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत सूदमंद साबित नहीं होगी। खैर, अगर पंजाब असम्बली की जानिब चलें तो पंजाब असम्बली के अंदर आज तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर तरीके से एहतजाज किया गया और ये उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि आने वाले तमाम इजलासों के अंदर इसी तरीके के मामला देखे जाएंगे। और आज सबसे अहम बात यह कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान की जो तस्वीर थी, फ्लैक्स थी, वो आज पंजाब असम्बली के अंदर लेके आई गई और आज पूरी पंजाब असम्बली इमरान खान की तस्वीर से भर चुकी थी। अगर हम चले खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामला बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से चलाए जा रहे हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर हुकूमत करने दी और तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मौका दिया कि वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का जो है वो मामलात को चलाएं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए काम करें। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज अली अमीन गंडापुर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज उनकी जानिब से कुछ ऐलानात किए गए जो कि बड़े ही अहम हैं। पंजाब की तरफ हम बाद में आएंगे कि पंजाब के अंदर मामलात किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के अंदर पहली तकरीर में भी यही कहा था कि अब तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नए प्रोजेक्ट्स लगाएगी और जो पाकिस्तान की अवाम है और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है उनके लिए मामलात को बेहतर करेगी। तो आज जो अली अमीन गंडापुर की जानिब से ऐलानात किए गए वो बड़े ही अहम थे। अली अमीन गंडापुर का कहना था, मुल्क के माशी हालात खान को हटाने के बाद ख़राब हुए, अवाम की फलाह अमन व अमान पर काम करेंगे, यकम रमज़ान से हेल्थ कार्ड का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। अब ये सबसे ही अहम चीज़ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा वो पहला सूबा था जहाँ पर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सेहत कार्ड का आगाज़ किया गया था और बड़ी ही कामयाबी के साथ आगाज़ किया गया था। उसके बाद आप सब ने देखा कि लाखों लोगों ने हेल्थ कार्ड से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, लाखों लोगों ने इसका मुफ्त इलाज करवाया और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से PDM नामी टोले ने 16 माह के अंदर इस सेहत कार्ड को बंद किया। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको याद होगा कि एक ऑडियो लीक भी आई थी जिसके अंदर मरीम नवाज़ की जानिब से ये कहा गया था, शहबाज शरीफ जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म थे, कि सेहत कार्ड को बंद कर दिया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए ताकि इमरान खान के पास कोई चीज़ अवाम को दिखाने के लिए ना रहे। लेकिन 8 फरवरी को आपने देखा कि पाकिस्तान की अवाम ने किस तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को वोट दिए। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि रमज़ान में लोगों की मदद करेंगे, 8,50,000 खानदानों को 10,000 अमदाद देंगे। अब एक तरफ पंजाब हुकूमत है जिसने राशन बांटने का सिलसिला शुरू किया है और उसके अंदर जो मामलात हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, उन्होंने ये कहा है कि 8,50,000 खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये अमदाद दी जाएगी रमज़ान के महीने में। इसके अलावा लंगर खानों को दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया है। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि वो खिदमत करने के लिए आई है, ना कि सियासी इंतकाम लेने के लिए, ना ही उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किए। इसके अलावा
علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق 8.5 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے کیش کی صورت میں دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی مرضی سے رمضان میں خریداری کر سکیں. ایک تو راشن دیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے جس کے اندر 2 کلو آٹا، 2 کلو چینی اور دالیں اور ایک چھوٹا سا تھیلا بنا کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے، بلکہ لوگوں کو نہیں دیا جا رہا، ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو مسلم لیگ نون کے وہاں پر عہدے داران ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اس کو بانٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کی بھی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور راشن جو مستحق لوگ ہیں ان تک کبھی بھی نہیں پہنچا. تو ایک اور سب سے بڑی خبر جو کہ بریکنگ نیوز ہے جو میں مس کر گیا تھا، خیبر پختونخوا کے اندر تمام سابق وزرائے اعلیٰ کے مرات واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ تمام سابق وزرائے اعلیٰ جو مرات لیتے ہیں، یعنی جو گاڑیاں، جو گھر اور جو سیکیورٹی گارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جو عوام کا پیسہ، عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. یقیناً اسی کی وجہ سے تو حالات خراب ہے، کیونکہ عمران خان ویسے ہی وی آئی پی پروٹوکول کے خلاف ہے اور ان کی جانب سے جس طریقے سے کفایت جاری کی گئی تھی وہ ایک مثال تھی. تو اب جو مراد ہیں وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کو شوق ہے تو اپنے خرچے سے سیکیورٹی رکھے اور عیاشی بھی کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروٹوکول اور یہ سیکیورٹی کا سسٹم پاکستان کے اندر عام ہے، اور جو وزراء اور جو وزرائے اعلیٰ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے پھر بھی گاڑیاں رکھی جاتی ہیں، ان کو دی جاتی ہیں، ان کو سیکیورٹی گارڈ بھی دیے جاتے ہیں. تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مراد جو ہیں یہ اب واپس لے لی جائیں گی اور اس کے اوپر پابندی مکمل طور پر لگا دی گئی ہے. تو اب خیبر پختونخوا کے اندر تو معاملات کی ڈائریکشن کا ایک پتہ چل گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر معاملات کو کس طریقے سے چلایا جائے گا. لیکن اگر ہم پنجاب کی طرف آئیں، کیونکہ پنجاب کے اندر جو حکومت بنائی گئی ہے وہ دھونس اور دھاندلی کی وجہ سے بنائی گئی ہے اور انہوں نے ابھی تک کسی بھی قسم کا روڈ میپ نہیں دیا. جو مریم نواز کی جانب سے پہلی تقریر کی گئی تھی اس کے اندر وہی کسی بیٹی باتیں کی گئی تھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کو اس طریقے سے چلائیں گے، میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. تو کسی قسم کا روڈ میپ نہیں دیا گیا. لیکن اب مریم نواز کی جانب سے جو کیا جا رہا ہے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں. وہ اس طرح دی جا رہی ہیں کہ جی 9 مئی کے واقعات کے اندر جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، 9 مئی کو بہانہ بنا کر جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا اور کریک ڈاؤن کرنے والوں کو مریم نواز شاباشی دے رہی ہیں، جس کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ ہے شہر بانو نقوی، جن کو ایک واقعے کے بعد ہیرو بنا دیا گیا جبکہ یہ ان کی ڈیوٹی تھی. تو پاکستان کے اندر شاید پہلی دفعہ کسی خاتون نے یا کسی شخص نے ڈیوٹی دی ہے تو لوگوں کو یہ بہت اچھا لگا ہے. اگر پولیس اپنی ڈیوٹی دیتی تو آج شہر بانو نقوی ہیرو نہ بنتی، کیونکہ پولیس کا یہی کام ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے، لوگوں کو تحفظ دیا جائے. لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ پولیس والوں نے کسی سویلین کی مدد کر دی تو اس کو ہیرو بنا دیا گیا، جبکہ پولیس کا کام ہی یہ ہے. اس کے علاوہ جس طریقے سے 9 مئی کو انہی خاتون نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا اور جو اوپر سے آرڈرز آئے اور تحریک انصاف کے لوگوں پر کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریاں ہوئی، تحریک انصاف کی خواتین کی گرفتاریاں کی گئیں، تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے اور خاص طور پہ مریم نواز پنجاب کے اندر اسی طرح کے معاملات چلا رہی ہیں اور تحریک انصاف کے حکومت کے اندر شروع کیے گئے پروجیکٹس کو ایک بار پھر ان کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے معاملات کو ہینڈل کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے نوٹیفیکیشنز بھی نکال لیے کہ ابھی جس طرح سرگودا کے اندر ایک کارڈیولوجی ہاسپٹل کی سنگ بنیاد تحریک انصاف کی حکومت میں رکھ دی گئی تھی، لیکن مریم نواز کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ جی میں نے اس کی سنگ بنیاد رکھنی ہے، جبکہ اس کی سنگ بنیاد تحریک انصاف کی حکومت میں رکھ دی گئی تھی. تو اسی طریقے سے کریڈٹ لینے کی کوشش کی جائے گی جس طریقے سے نگران حکومت نے پنجاب کے اندر تحریک انصاف کے پروجیکٹس کا کریڈٹ لیا تھا. تو اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کسی بھی قسم کا جو مینیفیسٹو نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر معاملات کو چلانا کس طرح ہے. اگر کہیں نہ کہیں پہ رات کو کہیں چلے گئے، کسی ہسپتال میں چلے گئے، صبح کسی ہسپتال میں چلے گئے، کسی اسکول میں چلے گئے، اب میڈیا یہ تو دکھا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ کوئی نہیں دکھا رہا. لاہور کے اندر جب مریم نواز نے اسکول کے اندر ایک آپ اس کو کہہ لیں دورہ کیا تھا، تو جس طریقے سے وہاں پر رستوں کو بند کیا گیا تھا اور جس طریقے سے وہاں پر پولیس کی نفری موجود تھی، جو عام شہری ہیں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا، پروٹوکول کی وجہ سے سڑکوں کو بند کر دیا. تو یہ مریم نواز کی حکومت اس وقت کام کر رہی ہے.
تو بہرحال ایک اور جو مریم نواز کی حکومت نے ایک اپنی طرف سے سٹیپ اٹھایا وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر راشن بانٹا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو راشن کا جو تھیلا ہے یا جو بیگ ہے جس کے اندر اس کو بند کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر کس طریقے سے لگا دی، کس حیثیت میں لگا دی، جبکہ پنجاب کے لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ اس چیز کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں تو 100 بسم اللہ جتنی مرضی تصاویر لگائیں، لیکن وہ پیسہ جو کہ حکومت پاکستان کا ہے، وہ پیسہ جو پاکستان کی عوام کا ہے، غریب عوام جو ٹیکس پے کرتی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے نواز شریف کی تصویر بیگز کے اوپر لگا کر لوگوں کو دینا شروع کر دی. آپ کسی کے سر پہ احسان نہیں کر رہی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور نواز شریف کی جو تصویر لگائی گئی ہے، یقیناً یہ بڑا ہی غلط سٹیپ ہے مریم نواز کی جانب سے، اور اپنے اوپر تنقید کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. مریم نواز نے اگر کام کرنے ہیں تو وہ کریں جس سے عوام کو فائدہ ہو سکے، نہ کہ آپ اپنی ذاتی تشہیر کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر معاملات ہیں، لیکن بالکل ڈٹائی کے ساتھ مریم نواز نے یہ جاری رکھا ہوا ہے پروجیکٹ، اور نواز شریف کی تصاویر والا بیگ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر معاملات کچھ یوں ہیں کہ بہت سے انٹرویوز میری نظر سے گزرے، اس کے اندر خواتین کی جانب سے یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں، 3,000 روپیہ ہم سے مانگا جا رہا ہے، تب ہمیں راشن دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور ان لوگوں کو راشن دیا جا رہا ہے جو بڑے عہدیداران ہیں، اب وہ اپنے کارکنان کو، اپنے قریبی لوگوں کو راشن بانٹ رہے ہیں. تو یقیناً خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے وہ زیادہ بہتر تھا کہ جو خاندان ہیں سارے، جو زیادہ جن کو ضرورت ہے، ان کو کیش دے دیا جائے تاکہ وہ رمضان کے اندر جو ہے اپنی مرضی سے خریداری کر سکیں. لیکن یہ جس طریقے سے راشن دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے وہ بانٹا جا رہا ہے یقیناً وہ طریقہ کار غلط ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو نواز شریف کی تصویر بیگ کے اوپر لگائی گئی ہے، یقیناً یہ ہٹانی چاہیے. مریم نواز نے بے شک اچھی نیت سے کیا ہوگا، لیکن ان کی نیت یہاں پر معاملہ خراب کر دیتی ہے کہ نواز شریف کی تصویر کو اس بیگ کے اوپر لگایا گیا اور اس کو بانٹا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، نہ کہ آپ کی اپنی جیب سے پیسہ دیا جا رہا ہے. تو اس وقت ایک اور جو اہم چیز تھی وہ تھی آج وومنس ڈے ہے، اور مریم نواز کی جانب سے انہی خاتون کو جن کا نام شہر بانو نقوی ہے، ان کو بلایا گیا، ان کو گلے ملا گیا اور ان کو شاباشی دی گئی. اب شاباشی تو کس وجہ سے دی گئی کہ وہ خاتون ہے اور وہ اس بڑے عہدے کے اوپر ہیں، اور مریم نواز کے جو کنیزیں ہیں ان کی جانب سے بھی وومنس ڈے کے اوپر مریم نواز کو ایک آئیڈیل بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ اگر وومنس ڈے کے اوپر خواتین کے حقوق کی بات اتنی ہی کرنی ہے تو ان خواتین کی کریں جو کہ اس وقت سیاسی قیدی ہیں، جن کو صرف اور صرف عمران خان کی سپورٹ کرنے کے اوپر جیلوں میں ڈالا گیا ہے. تحریک انصاف کی ہزاروں خواتین اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، لیکن مریم نواز کسی بھی قسم کی بات ان کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مریم نواز کی، آپ دوغلا پن ان کا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن مریم نواز اگر ایک طرف اس خاتون کی بات کر رہی ہے جس نے اچرا بازار کے اندر دوسری خاتون کی مدد کی، تو اگر حقوق کی بات کرنی ہے اور اگر خواتین کی بات کرنی ہے تو ان لوگوں کی بھی بات کریں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، جن کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی. ریحانہ امتیاز ڈار، جبکہ ڈار برادران کو جب گرفتار کرنے آئے تو جس طرح کا سلوک پولیس کی جانب سے ریحانہ ڈار کے ساتھ کیا گیا تھا، تو مریم نواز کو تو چاہیے تھا ان کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرتی، ان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی. لیکن ریحانہ ڈار ان کی مخالف ہیں، تو یقیناً ان کے لیے تو کسی بھی قسم کا انصاف نہیں ہوگا. اسی طرح تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا 9 مئی کے واقعے کی آڑ میں، ان کو گرفتاریاں کی گئیں، ان کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، تو مریم نواز کیوں ان کے بارے میں آواز نہیں اٹھا رہی، کیوں ان کے لیے کوئی بات نہیں کر رہی؟ کیونکہ وہ عمران خان کی سپورٹرز ہیں، تحریک انصاف کی ووٹرز ہیں، اسی لیے ان کے لیے بات نہیں کی جا رہی. تو مریم نواز نے اگر حکومت اسی طریقے سے کرنی ہے تو ایک چیز یاد رکھیں، تحریک انصاف تو ویسے ہی ان کو حکومت نہیں کرنے دے گی، اور جو جس چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے تو یہ زیادہ دیر قائم بھی نہیں رہے گا، کیونکہ مریم نواز جس نشست کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے اس نشست کے اوپر بھی وہ ہار چکی تھی. تو اب مریم نواز کا یہاں پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا اور بالکل فضول اور بے تکے دورے کرنا، یقیناً یہ پاکستان کی عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کا ضیاع ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر معاملات کس طریقے سے ہینڈل کیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں. لیکن اب تو آوازیں مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو تحریک انصاف کا جو ووٹ ہے، جو تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے، ان کو واپس کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے. شاہد حسین سید کی جانب سے جو کہ مسلم لیگ نون کے ہی سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی کہ ووٹ تحریک انصاف کو دیا گیا ہے، تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس بھی دینی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف کی
مخصوص نشستیں جان بوجھ کر تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی نشستوں میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت دینا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی مشکل آگے ان کو درپیش نہ ہو سکے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی 20 سے 25 نشستیں جو کہ مخصوص تھیں وہ بانٹنی تھیں, وہ دی جانی تھیں کیونکہ کوٹا تھا اور وہ تحریک انصاف کی تھیں. لیکن جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر 6 نشستیں جیتنے والے کو 10 نشستیں دی جا رہی ہیں اور 5 نشستیں جیتنے والے کو 9 نشستیں دی جا رہی ہیں, تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے, پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی اور سب سے بے شرمی والی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی نشستیں لینے کے لیے پہنچ گئی ہیں کہ یہ نشستیں ہمیں دے دی جائیں, اور بالآخر الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کی نشستوں کو مسلم لیگ نون سمیت جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اس سے بڑی بددیانتی, اس سے بڑی جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, اب اس سے کی مذمت کرنی چاہیے جس طریقے کا سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اب تو آوازیں مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس کیا جائے. پاکستان کی عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, تو لہٰذا تحریک انصاف کا پہلا حق ہے کہ ان کو حکومت بنانے دی جائے, کیونکہ جس طریقے سے فارم 45 آپ کے سامنے آئے ہیں, فارم 45 کے اندر الیکشن کمیشن کی جانب سے جو بے وقوفیاں کی گئیں, جو دھاندلا کیا گیا, وہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا. 100 ووٹوں کو 800 بنا دیا گیا, 173 ووٹوں کو 973 بنا دیا گیا, 313 کو 1313 بنا دیا گیا. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اب الیکشن کمیشن کو تو چاہیے کہ کام کرنا چھوڑ دے, اور چیف الیکشن کمشنر ہے ان کو چاہیے استعفیٰ دے دیں. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے چلتے ہیں. لیکن ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ جو پنجاب حکومت جس ڈائریکشن میں چل رہی ہے, ان کو صرف اور صرف اپنی پی آر کی پڑی ہے, نہ کہ پاکستان کی عوام کی. تو کیونکہ شہباز شریف کی بھی عادت رہی ہے کہ صرف اپنی پی آر کو کی ہے, اور اپنے جو میڈیا کو بلا کر جو ڈرامے بازیاں کی جاتی تھیں, اب اس کا ہی تسلسل آگے برقرار رکھا گیا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلایا جا رہا ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا ٹھیک معنوں کے اندر کام کر رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ان کی جانب سے صحت کارڈ جو کہ 10 لاکھ روپے تک کا مفت علاج ایک غریب آدمی کروا سکتا تھا, اس کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے. لیکن مریم نواز تو صرف اور صرف کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہیں, اسی وجہ سے کہ اگر صحت کارڈ کا دوبارہ سے آغاز کر دیا گیا تو یعنی عمران خان کے لیے ایک بار پھر لوگ وہ بات کریں گے, دعائیں دیں گے. تو لہٰذا اب صحت کارڈ کا نام تبدیل کر کے کوئی اور کارڈ رکھ دیا جائے گا جس کا وہ دوبارہ سے آغاز کر دیں گی. لیکن بیک اینڈ پہ وہ صرف اور صرف احساس پروگرام کے تحت جو تحریک انصاف نے صحت کارڈ بنایا تھا, جس کا آغاز کیا تھا, وہ ہوگا. کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے ریکارڈ کو رکھا گیا, ریکارڈ لیا گیا, بنایا گیا, لسٹیں رکھی گئیں, لسٹیں بنائی گئیں, اور سب کچھ بیک اینڈ پہ ڈیٹا تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا. اب اس کا استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب کے اندر اپنے نئے نام سے کارڈ کا آغاز کرے گی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ جب ثانیہ نشتر کی جانب سے اس کو سنبھالا گیا تھا, تو اس کے اندر یہ چیز واضح طور پر نظر آئی تھی کہ وہ پیسے سرکاری افسران بھی لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی لے رہے ہیں سندھ کے اندر, جو اصل میں جن کو ضرورت تھی ان تک یہ پیسے نہیں پہنچ رہے. تو تحریک انصاف کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر معاملات کو ٹھیک کیا گیا تھا, اور جو حقدار تھے ان کے نام بیچ میں ڈالے گئے اور ان لوگوں کو پیسے دیے گئے. تحریک انصاف چاہتی تو بے نظیر انکم سپورٹ کا نام چینج کر سکتی تھی, لیکن تحریک انصاف نے ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن عمران خان کے پروجیکٹ سے یہ لوگ خوش نہیں ہیں, تو لہٰذا اب عمران خان کے پروجیکٹس کا نام چینج کر کے یہ اپنی مرضی سے رکھیں گے. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اب جو 5 سال کے بعد یا جب بھی انتخابات ہوں گے, کارکردگی کے اوپر فیصلہ ہوگا. اور اس وقت جو کارکردگی جس کی بہتر دکھائی دے رہی ہے, یعنی جس نے کچھ اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا. پنجاب کے اندر سیاسی انتقام لیا جائے گا, اور اسی طرح کی پی آر کی جائے گی کہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ مریم نواز بہت کام کر رہی ہیں, اور بیک اینڈ پہ کسی قسم کا بھی کام نظر نہیں آئے گا. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتریاں کرے. اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان کی جانب سے اس اتوار کو ایک بار پھر احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کے خلاف ایک بار پھر احتجاج کیا جائے گا. والسلام.